अस्सलाम वालेकुम। अवामी रिएक्शन के एक और एपिसोड में वेलकम। आज हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट हैं, फारूक, बिलाल और मुसब। ये तीनों नाम जो हैं सोशल मीडिया के लिए ख़ासे जाने-माने हैं। हमारे पास 2 व्लॉगर्स हैं और एक अदद हमारे अपने रैपर भी हैं, मुसब। इन लोगों के नामों से जानते ही होंगे। हम हमेशा की तरह इनको 3 वीडियोज़ दिखाएँगे, उसके बाद उन पे इनका रिएक्शन और फिर उसका इनका ओपिनियन उन वीडियोज़ पे लेंगे। स्टूडियो पहली वीडियो। तोशाखाना का अब ये क्यों चलाया जा रहा है और किस जज के पास है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये नाज़रीन इमरान लालिका साहब के ट्विटर अकाउंट से मैंने ये लिया है और ये जज दिलावर जो है, हुमायूं दिलावर, ये उसकी 2014 की पोस्ट है, जरा आप पढ़ें। ये इमरान खान से कब से बुग़्ज़ रखता है। तालिबान के नए तर्जुमान जनाब इमरान उल्लाह महसूद। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती कि चलें कह सकते हैं कि इमरान खान की उसको दहशतगर्दी की जंग के हवाले से पॉलिसी पे एतराज़ था, किसी को भी हो सकता है। ये ज़रा देखें, अगस्त 2014 जब धरना चल रहा था तो ये देखें किस तरह की पोस्ट ये कर रहा था और इसमें भी यही नज़र आ रहा है कि ये बुग़्ज़ का शिकार बनना है। तो ये स्पेशल ढूंढ के स्पेशल जज लगाया गया है और जो केस मियां वाली में चलना था वो स्पेशल इसकी अदालत में चलाया जा रहा है और समरी ट्रायल कराया जा रहा है और ये 7 दिन में दिया जाने वाला फैसला 3 दिन में देता है और अब इसको जल्दी पड़ी हुई है कि अगले 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को मैं सजा सुना दूं। ये ना वकला की कोई बात मान रहा है, ना कोई कानून को सुन रहा है, ना आइन को सुन रहा है। बस इसको पता है कि मैंने इमरान खान को रगेदना है। इसी तरह के बुग़्ज़ में बहुत सारे मजीद जजेस भी अपने पहले दौर में जब जज नहीं थे, मुब्तला थे इमरान खान के, वो फादिल जज साहब का रवैया देखा, ये किसी लिहाज से ये हमें महसूस नहीं हो रहा था कि हम किसी मुंसिफ के सामने खड़े हैं। जज साहब हर एक बात उसकी गलती थी, स्टॉप कर लें आप, नहीं तो मैं वारंट जारी करता हूँ। जज साहिबान इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। जज साहब से मैंने इंतहाई अदब एहतराम से कहा कि आप जी, आप लोगों ने वीडियो देखी। हम अपने पहले गेस्ट की तरफ चलेंगे। जी मुसब, आप क्या कहेंगे? ऑफ द बैट देखें, दुनिया में जिस मुल्क में अगर कानून की इजारादारी होगी ना, वहां पे वो कोई भी सस्पेक्ट है। ये तो सारे पॉलिटिकल जिसको हम लाइक पर्चे बनाने वाला सीन है कि जी इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर ले, ये तो वो चीज है ना। एक अगर कोई लेजिट लेट से मर्डर सस्पेक्ट है या कोई स्मगलर है या कोई ड्रग डीलर है, उसको भी ये हक हासिल होता है कि अगर एक जज, अगर आप देख रहे हैं कि वो वन साइडेड है और इन दिस केस के सोशल मीडिया पे सबूत पड़ा हुआ है कि यार ये शख्स जो है ये ही इज वन साइडेड, इसके अपने जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट इसके लिए एक दिल में कुछ जज्बात रखता है ये, ठीक है। तो अगर तो इंसाफ पे मुबनी पाकिस्तान में कोई काम हो रहा होता ना, अगर आप मुझे कोई एक चीज दिखा देती कि मुझसे ये देखे ये इंसाफ पे हो रहा है, तो फिर तो मैं कहता जी कि यार शायद कोई जाग जाएगा और वोट के जाके कहेगा कि भाई ये जज तो बैठ ही नहीं सकता पैनल पे। ये जज लिटरली, और मैं इसको बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा कि इंसाफ तो पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी दुनिया की और सोसाइटी में आप चले जाएं जहां पे इंसाफ कायम है, तो वहां पे तो एक बड़ी सिंपल सी पिटिशन डलती है एक लेटर की, उसके ऊपर 3 लाइनें होती हैं। मुझे लगता है जी ये जो जज है, ये जो जूरी है, ये वन साइडेड है, ये बीच में बैठ के फैसला कानून के मुताबिक नहीं देगी, इसको यहां से हटा दिया जाए। अब पाकिस्तान में तो ये सब कुछ होता नहीं है, तो उनकी मर्जी है, वो जो करे, उनका जो दिल करे वो कर रहे हैं और वो आप सबको नजर आ रहा है। बट कुछ इनके प्लान होते हैं और कुछ रब की जात के प्लान होते हैं, वो आई थिंक 1.5 साल में हम सब ने देख ही लिया। बहुत शुक्रिया मुसब आपका। नेक्स्ट मेहमान की तरफ चलेंगे अपने। जी बिलाल, आप क्या कहेंगे इस वीडियो पे? पहली बात मैं ये कहूँगा कि देखें सोशल मीडिया की पावर आपको इस तरह का जो केस है वो दिखाता है। ये केस बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि किसी अल्लाह के बंदे के पास इतना फारिग टाइम था कि उसने जाके फेसबुक पे एवं ही लोगों को स्टॉक किया, क्योंकि खान साहब के माशाल्लाह 185 190 केस चल रहे हैं। कौन बंदा जाके हर जज को देखता है? कोई किसी बंदे के पास इतना फाइल टाइम नहीं होता। स्पेशली लाइफ में आप जितने बिजी होते जाते हो उतना कम टाइम होता है आपके पास। इसका मतलब है कि कोई ऐसा बंदा ही होगा ना जो कि चलिए फारिग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो आपने जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। इस केस को ब्लो ओपन करने के लिए, इस केस पे जो अगलों का नैरेटिव था उसको ख़राब करने के लिए आपका काम, जिस बंदे ने ये
जाके दिलावर साहब की प्रोफाइल ढूंढी, उसका काम सबसे ज़रूरी काम है, तो मैं फारिग नहीं कहूँगा, लेकिन कहने का मकसद ये किसी ऐसे बंदे नहीं ढूंढा ना जो बंदा सोशल मीडिया पे था और जाके देखा था कि यार जज साहब किधर मिलेंगे वगैरह वगैरह, किसी सियासी ऑपरेटर ने तो काम नहीं किया ना, ये पब्लिक से ही बात आई। तो जब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अब ये इन लोगों ने आप लोगों को फिजिकल हर जगह पे आप लोगों को बिल्कुल पीछे बैरक्स में डाल दिया, आप लोगों को पता नहीं है क्या करें, तो सोशल मीडिया पे भी आप करने को काम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगले बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि एक नैरेटिव बनाए, एक बयानिया बनाए, जिससे आप लोगों को वो लोग आप लोगों पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकें, ठीक है, आपको ज़हनी तौर पे हरा सकें। और ज़हनी तौर पे हराने का इनका मकसद क्यों होता है? क्योंकि जब बंदा ज़हनी तौर पे हार जाता है तो फिर वो आगे फिजिकल लड़ाई पुट अप ही नहीं करता। तो ये चाहते हैं कि बेसिकली मैच शुरू होने से पहले जीत जाए। उसको हराने के लिए सोशल मीडिया एक आपके पास अगर यही फील्ड रह गई है एक्शन की, तो उसको फिर उस पर आप अमल पैरा हो। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, जिस बंदे ने ये जज साहब का अलेजेड बायस हो सकता है बायस, वो रिवील किया। इसी तरह और लोगों ने जो हमारे मुख्तलिफ हो सकता है कि मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर बने, उनके जो केसेस निकाल के दिखाए अमेरिका में हुए, वो भी एक बंदे ने जाके कोर्ट की तरफ रुजू किया और उससे डॉक्यूमेंट्स लिए, कुछ पैसे देके, तो उस पर फिर वो केसेस रिवील हुए। तो ये एक आम आदमी का इफेक्टिव होने की एक एग्जाम्पल है, जो कि बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है आपके लिए और मेरे लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल। फारूक क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कि जज साहब जिन लोगों की पोस्ट शेयर कर रहे हैं उनका ग्राफिक डिजाइनर बहुत थकड़ है यार, इनको अपनी अब जो क्वालिटी है ना वो अपग्रेड करनी पड़ेगी। अब फाइवर का काम मिल जाता है, अच्छे डिजाइनर मिल जाते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं इस फील्ड का हूँ। तो पहली चीज तो ये कि थोड़ा सा ना ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लेकर आए। आप लोग तो पीटीआई को सादे चार्ट्स में नहीं मार सकते यार, इस किस्म के क्या मैं उसको कहूँ कि ये रद्दी टाइप के जो आप लोग पोस्टें बना के फेसबुक पे शेयर करते हैं, उससे आप इमरान खान के नैरेटिव को तो नहीं मार पाएंगे। बेसिक इंसाफ का तकाजा ये है जज साहब, आपकी जो भी हमने फेसबुक पोस्ट देखी है उससे ये तो पता चल जाता है कि आपके इमरान खान के साथ मामलात खराब हैं। तो देखें, अब हम ये नहीं कहते कि आप इन्वॉल्व हैं नहीं है, आप फैसला करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो जैसे मूसा भाई ने कहा, बुनियादी इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपने आप को इन केसेस से साइड पे कर लें, इमरान खान के स्पेशली, क्योंकि अब आप जो है वो ऐसे हाईलाइट हो गए हैं कि आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा अब आपके फैसलों के ऊपर। आपने अपनी बाइसेस शो कर दिया ना, वो आपका पे आईडी आपकी है नहीं है, समथिंग लाइक दैट, उसकी अगर कोई प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, समथिंग लाइक दैट, कोई सबूतों के साथ चीज सामने आए तो फिर उसके ऊपर तो बात हो सकती है। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो लोगों को ये नहीं पता चलता कि कल दोपहर में क्या खाया था, तो अभी भी आपका तो मुझे ये केस सुनना अब नहीं समझ में आता। तो बजाय इसके कि आप अपने लिए मसाइल क्रिएट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया यहाँ पर तो लोग बोलेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, तो वो फिर कोई इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, कोई बाकी चीजें भी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ना इमरान खान से रिलेटेड साइड पर हो जाना चाहिए, और जो उनके वकला बता रहे हैं दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। जज साहब ऑनेस्टली मैं आपसे बतौर एक कॉमन पाकिस्तानी अपील करूंगा, दिस इज नॉट द वे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और वाकई में आपने बहुत जो है इन डेप्थ एनालिसिस बल्कि आपको क्या आप लोगों ने किया, बल्कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको दिखाए, पावर ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि वाकई में ये देखें द पावर, दिस इज पावर ऑफ अ कॉमन मैन, कि किसी की आपकी कोई पहले प्रायर प्रॉपर ट्रेनिंग हो नहीं हो, लेकिन आप जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस केस में, और जैसे कि आप लोगों ने भी कहा कि एक आम आदमी को तो ओपिनियन रखने का हक हो सकता है कि वो क्या चीज़ किस पार्टी को सपोर्ट करता है, किस बंदे को सपोर्ट करता है, लेकिन बहैसियत जज, बहैसियत कानून का सपोर्टर आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप एक पार्टी का ज्यादा फेवर करें और दूसरी पार्टी को, और वो भी इतना ओपनली अपने सोशल मीडिया चीज पे। एक दफा जो भी चीज सोशल मीडिया पे जाती है उसका प्रिंट तो इट स्टेज देयर फॉरएवर, और आपने इतने खुलेआम जब वो की है, तो ये तो लॉ भी कहती है कि बेहतर यही है कि आप एक्सक्यूज कर लें उस केस से, क्योंकि अगर आपकी जो जजमेंट होगी वो आपके फैसले पे नजरअंदाज होगी, तो ये गैर मुनसिफाना रवैया से बेहतर है कि जज साहब इस केस से अपने आप को एक्सक्यूज कर लें, तो वो मुल्क का कौम के लिए भी बेहतर होगा और उनके अपने आगे करियर के लिए भी। जी स्टूडियो, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अपना गठजोड़ सामने ले आए, ये उनकी हामी भरने के बगैर हुआ होगा। अब वो जो चाहें कहें, हम भी जानते हैं लॉबिंग के क्या मकासद होते हैं और कहाँ तक ये लॉबिंग पहुँचती है। ये कैपिटल हिल से चल रही है और कहाँ तक पहुँचती है हम देख रहे हैं।
امریکہ سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں نہیں حصہ ڈالنا چاہتے, ہم وہاں سے الگ رہیں گے. ہم بالکل جو بھی پاکستان کی حکومت ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا, لیکن ان کی کوشش یہی رہی ہے تو ایک طرف سے نہیں تنقید کروا سکے, کہیں اور پہنچے, پاکستان کے دشمنوں کے پاس پہنچے, جن کے تانے بانے بھارت اور کشمیر کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے, ان گنت دفعہ ہم یہ یاد دلا چکے ہیں کہ یہ ان کا بھی ایک بھارت اور اسرائیل کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں, خاص طور سے جو اس وقت ایکسٹریم ریاستی امور ہیں ان کے, جو اس وقت مودی سرکار ہے ان کا تو یہی ایک طریقہ کار ہے, اور ہوں گے ہندوستان میں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے, ایکسٹریم رائٹ اسرائیل اور ایکسٹریم رائٹ ہندوستان کے ساتھ. جی اب ہم پہلے چلیں گے بلال آپ کے پاس. جی بلال. جی عمران خان ہی بھارتی ایجنٹ ہے اور عمران خان ہی اسرائیلی ایجنٹ ہے, بالکل یہی بات کیا نام ہے لے کے یہ شروع ہوئے تھے 1996 میں جب جمائمہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی عمران خان کی, اور یہی بات یہ ماشاءاللہ ری سٹارٹ کر رہے ہیں 2023 میں. ری سٹارٹ تو انہوں نے خیر کبھی چھوڑی نہیں ہے بات, ری سٹارٹ کیوں کریں گے. دیکھیں اس میں سمپل بات یہ ہے کہ بنیادی بات اس میں سمپل ایک ہی ہے, وہ یہ کہ عمران خان ایک اصولی آدمی ہے. جب آپ ایک اصول پہ کھڑے ہوتے ہو تو چونکہ آپ ایک الگ بندے ہو, چونکہ آپ کا سیاسی نظریہ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سیاسی نظریہ کبھی کبھار کسی اور بندے کی لائن پہ ہوگا, کبھی کبھار وہ کسی اور بندے کی لائن پہ نہیں ہوگا. جب وہ اگلے بندے کی لائن پہ ہوگا تب وہ آپ کو سپورٹ کریں گے, جب اگلے کی لائن پہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک, مثلا جب عمران خان مشرف کے خلاف بول رہا تھا تو امریکہ اس کے ساتھ تھا, آخری دور پہ جب مشرف کا برا ٹائم چل رہا تھا. شروع میں تو مشرف, جب عمران خان ڈرون حملوں کے خلاف ہوا تو جو امریکن فارن پالیسی تھی وہ عمران خان کے خلاف ہو گئی. عمران خان اپنے پالیسی سے نہیں ہٹا. اسی طرح اسرائیل کی بات آ جاتی ہے, اسی طرح انڈیا کی بات آ جاتی ہے. عمران خان نے کہا تھا 2019 کے بعد کہ چونکہ انڈیا نے یہ ایکسٹریم سٹیپ لیا ہے اور کشمیر کو ضم کر لیا ہے, اس کے بعد انڈیا سے بات چیت کا پہلی جو بات ہوگی وہ کشمیر پہ ہوگی, اس کے بعد دوسری بات ہوگی. یہ نظریہ عمران خان اس پہ مینٹین تھا, پہلے بھی مینٹین تھا, بعد میں بھی مینٹین تھا. اب انڈیا اس سے پہلے جب عمران خان کو ایک کسی اور شکل میں دیکھا تو سمجھتا تھا او شاید یہ بندہ ہے جس سے ہم لوگ جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا پیچھے کر سکتا ہے کیونکہ اس کی گلوبل اپیل بھی ہے, تو اس کے بعد ہم اس سے بات کریں گے. اور جب عمران خان نے اسی پالیسی پہ رہا تو جب یہ انڈیا کو یہ پسند نہیں آئی تو پھر وہ اس کے خلاف ہو گیا کہ عمران خان ہی, اور انڈیا بھی اسی راہ کو الاپنے لگا کہ عمران خان ہی طالبان خان ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمران خان اپنے اصول سے نہیں ہٹا, نہ پہلے ہٹا نہ بعد میں ہٹا. دوسرے آتے گئے لائن پہ, جاتے گئے لائن پہ, اور یہ بات یہ باقی سب لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں اور رہیں گے. تھینک یو بلال. جی فاروق آپ کیا کہیں گے شیری رحمان کے پریس کانفرنس میں؟ سب سے پہلی چیز تو مجھے ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کے بڑا مزہ آیا ہے. پنجاب کی شادیوں میں نا ایک پھپھو اور دوسری کپتی خاندان کی خاتون اسی طرح بیٹھ کر نا کسی تیسری کو نا رگڑ رہی ہوتی ہیں اور ان کی آپس میں بھی نہیں بن رہی ہوتی, لیکن چونکہ اس ٹائم ذرا وہ کیا اس کو کہتے ہیں مقصد ایک ہوتا ہے نا کہ چیزیں لینے ہیں, تو اس وجہ سے وہ دونوں ایک ہو جاتی ہیں اور کسی تیسری کو رگڑ رہی ہوتی ہیں. ان دونوں کو دیکھ کر پہلی چیز تو مجھے یہ ذہن میں آئی. دوسرا, پیپل پارٹی اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان تو میں نے ان میں سے غائب کر دیا, یہ پیپل پارٹی ہے بس, تو یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے. تمہارے تو یہ معاملات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تم تو لیفٹ ونگ کے لوگ ہو. یہ جن مسائل کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو یہ تو رائٹ ونگ کے ہیں. یہ تو تم تو اس کو دقیانوسی سوچ کہتے ہو. تم تو کہتے ہو کہ یہ تو اجڑ گوار قسم کی سوچ ہے. آج تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک بندے کے اگینسٹ اسی سوچ کا پرچار کر رہے ہو. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسرا, یہ ڈیسائیڈ کر لو عمران خان کو طالبان خان کہنا ہے, پرو انڈیا کہنا ہے, پرو اسرائیل کہنا ہے, پرو یہ امریکہ کہنا ہے, اس کو کہنا کیا ہے؟ تم روز جس طرح وہ زردے کے دیگ کے اندر چاولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, روز اس کے بارے میں کوئی نیا رنگ لے کر نکل آتے ہو روڈوں کے اوپر, آج وہ یہ ہے, کل وہ یہ تھا, پرسوں وہ یہ ہوگا. ایسے نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. ایک ڈیسائیڈ کر لو, طالبان کی آئیڈیالوجی اور تھی, اسرائیل انڈیا اور امریکہ کی اور ہے, یا تو اسے ایک کھاتے میں ڈالو, ٹھیک ہے. کوئی تورا کو ماننے والا ہے, یہ هو الذی ارسل رسولہ کے پیچھے اٹھنے والے لوگ ہیں. تو یہ بچگانہ قسم کی باتیں ہیں. اور پیپل پارٹی کی طرف سے مطلب ان کا, اب یہ اپنے آپ کو سیکولر لیفٹ ونگ کی جماعت بالکل مت کہے, ٹھیک ہے نا. یہ خاص قسم کے لوگوں کی جماعت بن گئی ہے جو گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور ان کو اب عمران خان سے صرف یہ مسئلہ ہے کہ اس نے آ کر پاکستان کی پوری سیاست چینج کر دی ہے. تو اس وجہ سے چونکہ پاکستان میں مذہبی چورن، پاکستان یا پورے سب کانٹیننٹ میں مذہبی چورن چونکہ بہت بکتا ہے، تو کوشش کرو کہ جیسے بلال نے کہا کہ 96 سے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی 25-26 سال، مطلب جتنی تحریک انصاف کی عمر ہے نا اتنی ہی ان نعروں کی عمر ہے کہ اسرائیلی ہے، وہ انڈین ہے، طالبان ہے، وٹ ایور ہے، اور لوری ہے وہ، یار لوری ہے وہ، بس اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. پاکستانی ہے، لوری ہے، بات ختم. یہ چورن نہیں بکتا یار، بس ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ فارو. اب چلیں گے ہم مصعب کی طرف. جی مصعب، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں ایڈ آن ہی کروں گا بلال اور فاروق کی بات کے ساتھ. دیکھیں، آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ نے ایک بات کی کہ اسرائیل نے یہ بیان دیا، اس کے بعد آپ نے اردو میں آ کے ایک پریس کانفرنس کی. آپ جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے اکٹھے بیٹھے مائک کے اوپر آئے، انہوں نے اردو میں یہ پریس کانفرنس کی. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، چونکہ آپ کے ملک میں 10,000 لوگوں کو سیاسی قیدی نہیں بنایا گیا، ایک پولیٹیکل لیڈر کو آپ کے ملک کے اندر جو ہے اغوا نہیں کیا گیا ایک پراپر پلاننگ کے تھرو، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط تھا. چونکہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، میں صرف ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، جی آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے CNN پہ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں بات کی؟ آپ نے اپنے جو آپ کے کاؤنٹر اسرائیل کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں سے جا کے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ جی آپ نے یہ بیان کیسے دیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو امن ہے، پاکستان میں تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، پاکستان میں تو قانون کی اتنی بول بالا ہے کہ وہ نیچے سے جو ہے وہ 132ویں نمبر پہ چلے گئے ہیں، اتنے لائک وہاں پہ قانون چلتا ہے. تو یہ وہی بات ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے نا. دیکھیں، عمران خان سے ان کا کوئی مسئلہ سیاست کا، الیکشن کا نہیں ہے. ان سے عمران خان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے عوام کو اٹھا دیا. تو اب عوام یہ خود چیزیں سوچتی ہے اور عوام خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے. باقی یہ جو بھی آ کے ٹی وی پہ بولتے رہے، I don't think so it actually matters anymore، کیونکہ یہ ابھی تک 1970 کی سیاست کر رہے ہیں جبکہ دور چل رہا ہے 2023 کا. جی بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور پھر سے ایک بار بڑا ہی ان ڈیپتھ قسم کا اور ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے آپ نے تینوں نے اس چیز کو دیکھا کہ جیسے واقعی میں جیسے فاروق نے کہا کہ سیاست تو لگتی نہیں ہے، اب تو یہ خاندانی سیاست لگتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے. کبھی آپ طالبان کے ساتھ لنک کرواتے ہیں، کبھی انڈیا کے ساتھ، کبھی اسرائیل کے ساتھ. ایون they themselves cannot make it out کہ بھئی اصل الزام لگانا کیا ہے. وہی پرانا ایک اسکرپٹ رائٹر، وہی پرانی ایک اسکرپٹ چل رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجز نہیں آئے. ہاں، ایک فرق ضرور پڑا ہے اس سارے دورانیے میں کہ عوام جاگ گئی ہے. اب عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ والے جو آپ کے مذہبی جو چورن ہیں اور جو یہ پرانی اسکرپٹس ہے، یہ اب ہم پہ کام کرنے والی نہیں ہے. تو آپ پریس کانفرنس کریں، چاہے آپ کسی بھی قسم کا ہرڈل پیدا کریں، آپ کچھ بھی بولتے رہیں، یہ ایک جاگی ہوئی عوام ہے. اس کو پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ خان صاحب نہ کسی اگر وہ ایجنٹ ہیں کسی کے تو وہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، وہ اگر کوئی ایجنٹ ہے تو وہ اسلام کے ایجنٹ ہیں، اور وہ اسلام اور پاکستان اور پاکستانی عوام ان کے ریپرزینٹیٹو ہیں. اس سے زیادہ اس بندے میں. جی فاروق، آپ کچھ ایڈ کرو گے؟ ایک چھوٹی سی چیز، موسیٰ جی بھائی کی بات سے مجھے یاد آ گئی ایک چھوٹی سی چیز، یہ جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں نا، اس کا ہاف یہ الزامات انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا کسی انٹرنیشنل کنٹری میں جا کر لگا دیں. بس میں ان کے ساتھ ہوں، لگا دیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے نہیں. وہ بھی کریں وہ نا، کریں. آئینہ ہے، سیاست آئینہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کا وہ پہلا وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ انگلش تینوں میں کا. کرتے نہیں ہیں. تھی وہ یہ کہ اس کی وجہ جو ہمیں ہے، وہ جو کہ ہم لوگ اونچا نہیں بول رہے، ہمیں بولنی چاہیے. اس کی وجہ احساس کمتری ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنا انگریزوں کے سامنے ایک امپریشن جمانا چاہتے ہیں، اور امپریشن جمانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے سامنے ایک طرح کی بات کریں جس میں یہ اسرائیلی لابی اور بھارتی سازش ایسے الفاظ یہ استعمال کریں گے تو گورے کیا سوچیں گے ان کے بارے میں. ان کو یہ باتیں ان کے خوابوں میں ڈراتی ہیں، لہٰذا یہ لوگ یہ باتیں کر نہیں پاتے. لہٰذا یہ لوگ اردو میں، آپ دیکھیں، آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں، انگریزی میں ٹویٹ دیکھیں، پھر اس کے بعد اردو میں ٹویٹ دیکھیں اور مزے لیں. وہ چپس کا پیکٹ رکھیں، جوس رکھیں، کھائیں پیئیں اور ان کی ٹویٹس پڑھیں انگریزی اردو میں. جو مزہ آپ کو آئے گا، زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا، اور بعد میں آپ مجھے شکریہ ادا کریں. پر اینی ویز، یہ میں صرف ایسے ہی ایڈ کرنے. نہیں، بہت اچھا آپ نے بلکہ یہ پوائنٹ وہ کیا، کیونکہ جو لانچ جو انہوں نے کرنی ہے اپنا، جو ایک فیلڈ پروجیکٹ جو ری لانچ ہوتا ہے،
وہ اپنا آج کل انٹرنیشنلی جو وہ ہو رہے ہیں نا دورے، اس میں امپریشن بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اچھی ایک محنت کی جا رہی ہے، تو وہ کبھی بھی انگریزی میں ایسا کام نہیں کریں گے. ویری ویلڈ اینڈ ویری گڈ پوائنٹ. جی اسٹوڈیو لاسٹ ویڈیو کے لیے. محرم کے دن آنے والے اور میری 68 سال کی عمر میں یہ شاید پہلا عشرہ ہے جس میں بی بی فاطمہ کو غصہ دینے امام بارگاہ میں نہیں جا سکوں گا، اور نہ میں جلوس میں شرکت کر سکوں گا. اور اپنی زندگی کے فریضوں میں سے جس شخصیت نے مجھ میں یہ استقامت، یہ عزم دیا ہے وہ امام حسین کی ذات ہے. بیان حسین کے قافلے کے ہر شخص نے مجھے اس بات کی ترغیب دی تھی کہ حق کے لیے کھڑا. ظلم و استبداد کب تک جاری رہے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آج مجھے 60 دن قید میں ہو گئے، مجھے بیل کی اجازت نہیں دی جا رہی. میں کون سا عادی مجرم ہوں؟ ڈبل ماسٹرز کی بھی ہے. ملک کی خدمت کرنے کے لیے امریکہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا پڑھائی مکمل کرنے کے بعد. میں اور میری کمپنیاں سال میں کروڑوں روپے ٹیکس دیتی، لیکن آج مجھے میرے عقائد کے لحاظ سے جینے کی اجازت نہیں ملی. خاصی تکلیف دہ ویڈیو تھی. اسٹریٹ اپ ہم فاروق کی طرف چلیں گے. جی فاروق آپ کیا کہیں؟ یار اس قسم کی ویڈیوز تکلیف تو دیتی ہیں، لیکن یہ بڑے موٹیویشن ایسپیکٹ میں بھی آپ ان کو لیں. ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک پلس بھی ہوتا ہے مائنس بھی ہوتا ہے، دکھ ہے تکلیف ہے ہر چیز کے. مجھے پتہ ہے پاکستان میں اس ٹائم بڑے کریٹیکل حالات ہیں ہر لحاظ سے، لیکن انہی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں امید ہے کہ ایک بہتر کل کو بنانے کی. جتنے بھی لوگ اس ٹائم اس ظلم اس بربریت کا شکار ہیں، ان کے لیے زندگیاں آسان نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ان کے لیے کوئی زندگیاں آسان ہیں یا اس پرٹیکولر ٹائم میں وہ ریشنل ہو کے کسی سلوشن کو دیکھنا شروع کریں، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ کیا جا سکتا ہے انظار و تبشیر سے. امام حسین کی اگزامپل دی گئی، میں ان سے پیچھے امام حسین کے نانا کی طرف آتا ہوں، وہ صاحب جنہوں نے میری زندگی کو بدلنے میں مطلب ان کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم ابھی اس پرٹیکولر ٹائم میں نا اس سنت پہ عمل کریں تو ہم مکی دور میں ہیں. ہمیں اس پرٹیکولر ٹائم میں صرف انظار و تبشیر کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، ایک دوسرے تک اپنی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو حق کی بات ہے اسے پہنچانا ہے. جتنے بھی یہ ظلم و ستم ہے یہ ڈیفینیٹلی ادھر اس پرٹیکولر ٹائم میں بھی ہوئے تھے، ابھی بھی ہوں گے. چونکہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی معاشرہ اور ظالم معاشرہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ جب بھی حق کے لیے بات کریں گے آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے نزدیک ابھی جو لوگ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ایک تو ان کو سلام ہے. یقین کریں آپ لوگوں کی ایفرٹ جو ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی ایفرٹ سے رائے گاہ نہیں جاتی، کہیں نہ کہیں وہ پھل ضرور دیتی ہیں. تو اب اس پرٹیکولر ٹائم میں عمران خان صاحب کی جتنا بھی آئیڈیالوجی ہے اس کو ایک دوسرے تک باتوں کی حد تک پھیلائیں، انظار و تبشیر کریں، اور جتنے بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کولیکٹیو کانشیسنس کو لے کرنا اس سلوشن کی طرف آئیں جو ہمیں ایک بہتر کل دے سکتا ہے، ایک بہتر پاکستان دے سکتا ہے. تھینک یو. تھینک یو فاروق. جی مصعب آپ کیا کہیں گے؟ ایک اقبال کا شعر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا ہتھ کنڈے کے جس میں آپ لوگوں کو ان کے مذہبی رسومات ادا کرنے سے رک جائیں، یا جس طرح شہریار افریدی کے ساتھ ہوا، نہ وہ اپنے بھائی کے نہ اپنی ہمشیرہ کے جنازے پہ وہ شرکت کر سکے. بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں فوڈ فار دیٹ فائر جو کہ کوئی تحریک چلاتی ہے. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ میرا میسج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ظلم کر کے اور ہر طرح کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے قانون توڑ کے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دبا دیں گے، ایسی چیزیں انسان کو اور موٹیویٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میرے لیے پرسنلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں انسان کو کوئی زخم لگتا ہے نا تو وہ کچھ عرصے کے بعد کور اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. می ایز بینگ این اوورسیز میں اپنی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ہم یہ سوچ کے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، ہم خاموش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھک جاتے ہیں، سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنی لائف ہے. لیکن جب اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بیسیکلی نا وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تحریک چلتی رہتی ہے. اینڈ ایز فاروق سیڈ
کہ ان لوگوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. شاید ان کو ان کی لائف میں یہ پھل نہ ملے, شاید میں اور آپ بھی یہ نہ دیکھیں کہ ان کو یہ پھل ملے, لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور اس سے بینیفٹ کریں گی. تو اس طرح کی پریشانیوں سے نہ گھبرانا ہے, نہ رکنا ہے, نہ تھکنا ہے, اور کھلے عام میسج ہے کہ جب تک ہم اس ظلم کو ختم نہیں کر دیتے اور جب تک ہم اس ملک پہ انصاف کا بول بالا نہیں لے آتے, ہم لوگ نہیں رکیں گے, نہ ہم تھکیں گے. آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں, ہم نے جو کرنا ہے بھی کرتے رہیں گے. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم نہیں تھکیں گے, یہ جو کرتے رہیں ہم اپنا کام کریں گے. اسی کے ساتھ لاسٹ اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. جی بلال. ہمارے سینئر ورکر ہیں, اور صرف ہمارے سینئر ورکر نہیں ہیں بلکہ ملک کے ایک سینئر شہری ہیں, سوشل ورکر ہیں, سیاسی ورکر ہیں. ملک کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے, جن کی یہ حالت ہے. ہمیں اس سب کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسے کوئی عام بندہ نہیں جس کی یہ ویڈیو نکلی ہے, بڑے ہمارے لیے ملک کے لیے انہوں نے بڑے کام کیے, اور ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی قدر نہیں کی. ہم لوگوں کو یہ چیز بدلنی چاہیے, اس کو بدلنے کی طرف جانا چاہیے. یہ پہلی بات. دیکھیں ایسے لوگ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈیشن ہے نا, جو ہمارا ملک کھڑا ہے کسی مقصد کے لیے یا کسی مقصد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اس مقصد کو بچانے کے لیے اور ملک کے اقدار کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس ہوتا ہے ویژن, کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان نے اپنی یہ اپنی انسپریشن لی اور ان کی کہانی یہ سمجھے ہوئے ہیں, وہ بیسیکلی ان کو ایک ویژن دیتی ہے کہ یہ جو تمام مصیبتیں ہو رہی ہیں یہ سب کس مقصد کے لیے. اس ویژن کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تاریخ میں پہلے بھی ہوئی, تاریخ میں آگے بھی ہوں گی. اس سے یہ ہے کہ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ جو ہماری اس وقت مصیبتیں ہم پہ چل رہی ہیں نا, ان کو اس مصیبتوں کا اینڈ نظر آ جاتا ہے کہ یہ مصیبت کا ٹائم ہے اور اس مصیبت کے آگے اینڈ ہے. اب جو ہمارے اور ورکرز ہیں کہیں جن کو یہ مصیبتوں کا اینڈ نظر نہیں آتا نا, تو ان کو لگتا ہے مصیبت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, اور اس ڈراوے میں آ کے تو وہ شاید گیو اپ کر جائے. تو ایک تو ان لوگوں کو مصیبت کا اینڈ نظر آ جاتا ہے, یہ جو ویژن ان کو دکھاتا ہے, اس لیے ان لوگوں کی ویلیو بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہر بندہ اگر کوئی آپ سفرنگ کریں گے اپنے اوپر, کوئی اپنے آپ نے مکے کھانے لاتے کھانی ہے تو کسی مقصد کے لیے کھائے گا نا. ہمیں تو کسی کو شوق نہیں ہوتا تھا کہ تھپڑ کھائے. تو جو مقصد کے لیے آپ لڑتے ہیں نا, وہ مقصد جتنا بڑا ہوگا نا اتنی زیادہ آپ کی انسپریشن ہوگی. اب جب آپ تاریخ سمجھے ہوں, جب آپ اسلام کا مقصد سمجھے ہوں, یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی آپ اسٹرگل سمجھے ہوں, تو جب آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا ویژن, اپنا مقصد جوڑیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انسپریشن کا لیول کوئی اور ہوگا, اور آپ جو مصیبت اپنے اوپر لے سکتے ہیں اس کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہوگی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں, اور ہمیں شرم اور ندامت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے ملک کی ایسی حالت بنا دی ہے کہ ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے. اور پھر ہمارا یہ جو عزم ہے, جو ابھی پہلے مجھ سے بات کہا, یہ جو عزم ہے ہمارا, یہ اس سے دوبارہ اس میں جان آنی چاہیے, اس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو دوبارہ انسپائر ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ اب ہم لوگ جیتیں گے, اور جیت سے جو پہلی والی منزل ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنی, اب انشاءاللہ جیت کی منزل ایکسیپٹ کریں گے. انشاءاللہ بہت بہترین باتیں کی آپ تینوں نے. آپ نے فردوس شمیم نقوی کی ویڈیو دیکھی, ان کا جیل سے جو بیان تھا, 60 دن ہو چکے ہیں ان کو اللیگل ابڈکشن کے. یہ ایک ملک کا وہ شہری ہے, ٹیکس پیئر ہے, تعلیم یافتہ, مذہب کو جاننے والا, کوئی انہوں نے ایسا کوئی لیگل کام کیا ہی نہیں, اللیگل کام کیا ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ جو 60 دن سے ان کو کیپٹیوٹی میں رکھا گیا ہے, اور اس پہ بھی ان کو اپنے پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مسلمان کو اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. ایسی حالت میں جیسا وہی آپ تینوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک ہی گراؤنڈ پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جب ایسا چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے ہماری ہمتیں ٹوٹتی نہیں ہیں, الٹا ہماری ہمتیں بنتی ہیں. کیونکہ جب ہم ایک انسان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہر باشعور ذی شعور انسان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ اس کا بازو بننا پسند کرے گا, وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرے گا, نہ کہ یہ کہ وہ ظالم کو جا کے جوائن کرے. اور یہی شاید وہ وجہ ہے, یہی وہ طاقت ہے, یہی وہ شعور کا جن ہے جو پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی طاقت بنا ہوا ہے, اور ان لوگوں کی مضبوطی جو ہے وہ ہمیں ہمت دیتی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہمیں آج بہت اچھے ویوز آپ کے سننے کو ملے.
آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس شو کا پارٹ بننا چاہتے ہیں، ہمارے گیسٹ کے طور پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں لکھیں اور ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمیں جوائن کرنے کا، اور پاکستان زندہ باد۔